बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम कायनात का अकेला खालिक, मालिक और मुरब्बी है, और दरूद व सलाम हो अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह जो है मेरा टॉपिक है अरबों की तारीख़। इंशाल्लाह जो है वो कोशिश है कि आज से जो है वो आप सल्लम की सीरा जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। और क्यों आप सल्लम की सीरत ज़रूरी है? अगर हमें कुरान को जो है वो मुकम्मल तौर पर समझना है और अगर हमें कुरान को जो है वो बेहतर तरीके से समझना है तो हमें आप सल्लम की सीरत को ज़रूर देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल है। हमें बताया गया है कि जो आपने अपने कौल से, अपने हरकत से जो अमल किए वो हमारे लिए जो है वो दीन में सही तरीका कायम करने का एक ज़रिया है। तो अगर हमें जानना है दीन को, अगर हमें जानना है अल्लाह की किताब को, तो हमें सबसे पहले आप सल्लम की ज़िंदगी को देखना होगा। और अगर हमें आप सल्लम की ज़िंदगी को देखना है तो हमें अरबों के हालात को जानना होगा कि अरब कहाँ से आए। अरबों में एक रिवाज है ना, बहुत आम है कि वो उन लोग के अपनी हिस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं। ये तरीका पहले से अरबों में रहा है, बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन तो ये भी कहते हैं कि अरब लोग जो है वो अपने घोड़ों के जो है वो शजर निसाब जो है वो हसब नसब जो है उसको तक मालूम कर लिया करते थे कि वो कितनी पीढ़ियों से वो चला आ रहा है, या जो एक किसके पास से उन्होंने ख़रीदा उसकी औलाद, ये नसब हसब जो है वो अरबों को पहले से ही जानना बहुत पसंद करते थे अरब। हमारे अंदर ये रिवाज इतना आम नहीं है, हम अपने दादा पर दादा को ही जान ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हमें आप सल्लम की हालात को जानना है तो हमें देखना पड़ेगा कि अरब के हालात क्या थे, अरब की ज़िंदगी कैसी थी। एक सवाल दिमाग में आता है कि क्यों अरबों के बारे में जानना इतना ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम जब भी दौरे जाहिलियत के बारे में पढ़ते हैं तो हम अरबों के बारे में ये सोचते थे कि अरे उन्हें तो कोई इल्म नहीं था, जंगजू थे खाली, और जो है वो बस अपने मन की चलाना जानते थे। लेकिन कभी हमने गौर व फिक्र किया है कि इंसान के ऊपर जो है वो उसके समाज का और जिस माहौल में वो रहता है उसका जो है वो एक बहुत बड़ा हाथ होता है उसके किरदार को बनाने के लिए। और हम अगर अरबों को बुरा कहते हैं, दौरे जाहिलियत के अरबों को अगर हम बुरा कहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि वो बुरे क्यों थे। अगर वो बुरे थे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब जो है वो ऐसे कौम के ऊपर या ऐसे कबीले के ऊपर क्यों नाजिल की जो पिछड़े हुए थे, जिनका लोगों के साथ में जो है वो कोई कनेक्शन नहीं था। बेसिकली हम अगर आज के दौर में कहें तो वो सोशली जो है वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। तो फिर ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब क्यों नाजिल की? कुछ तो कोई तो खूबी होगी ना उनमें, जो इतना बड़ा डिसीजन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया। जैसे ये वही मिसाल है जिस तरह जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को बताया तो फ़रिश्तों ने यही कहा कि आप जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को क्यों बना रहे हैं? आपकी इबादत के लिए तो हम मौजूद हैं यहाँ पर, हम तो आप जो बोल रहे हो हम हर वो चीज़ कर रहे हैं। और अगर आप एक और मखलूक की तख्लीक करें, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जिन जो थे वो जिन्होंने जो है वो ज़मीन पर फसाद बर्पा कर रखा था, तो उनका ख्याल था फ़रिश्तों का कि अगर आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान की नस्ल भी अगर ज़मीन पर आएंगी तो वो सिर्फ वो कत्ल व गारतगिरी ही करते रहेंगी और अल्लाह की नाफरमानी के काम करते रहेंगी। इसी तरीके से जब हम कभी हमने सोचा है कि क्यों अरब ही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने कलाम, जबकि हम जानते हैं कि वो इतने जो है वो अच्छे नहीं थे हमारी नज़र में। अच्छा, अब अगर अरबों के बारे में जानना है तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अरबों की हिस्ट्री जो है कहाँ से शुरू होती है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। अरबों की हिस्ट्री तकरीबन जो है वो उलमाए कराम ने अरबों की हिस्ट्री के बारे में जो है वो यही बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो है वो अरबों की हिस्ट्री शुरू होती है। अच्छा, अब जो दलाइल मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ, ये तमाम दलाइल जो है, बल्कि खुद मैंने जो है वो आज का टॉपिक जो है वो रहीकुल मखतूम से तैयार किया, और इंशाल्लाह जो है वो आगे जब भी हम सीरा पढ़ेंगे तो रहीकुल मखतूम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस किताब के बारे में कहा गया है कि ये दुनिया में नंबर 1 जो है इस किताब को जो है दर्जा हासिल है।
اور بہت زیادہ تحقیق شدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس میں واقعات بتائے ہوئے ہیں، اور عربوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہت صحیح واقعات جو ہے وہ اس میں بتائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب عرب جو ہے وہ 3 طرح کے عرب ہیں۔ ایک عرب جو ہے وہ قحطانی عرب ہے، عرب بعیدہ ہے۔ عرب بعیدہ وہ قوم ہے جو ہلاک کر دی گئی تھی، یعنی ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ زیادہ اتنا ہی ہمیں پتا ہے جتنا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بتایا ہے۔ اب یہ عرب کون سے ہے؟ ان کی قومیں جو ہے وہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور بھی بہت ساری قومیں، لیکن اس میں نام بڑے ڈیفیکلٹ ہے، تو مجھے نہیں خیال ہے کہ بنا کتاب کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ان ناموں کو یاد رکھنا آسان ہوگا، اس لیے میں جو آسان نام مجھے لگیں گے یا جو ضروری نام لگیں گے نا، میں انہی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی، تاکہ جو ہے وہ، کیونکہ یہ ہسٹری ہے اور ہسٹری ویسی ہی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم جو نام پڑھیں گے وہ تو اور ہی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ کبھی ہم نے وہ نام سنے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے دیکھیے 3 طرح کے عرب ہے۔ عرب بعیدہ ہے، عرب عاربہ ہے، وہ عرب جو یشب بن قحطان کی نسل سے ہے، اور ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے عرب مستعربہ ہے۔ عرب مستعربہ جو ہے وہ بیسیکلی ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ نسل جو آگے چلی ہے، اس کو جو ہے وہ عرب مستعربہ کہتے ہیں، اور ان کو ایک بیسیکلی ان کا نام دیا گیا ہے عدنانی عرب۔ اچھا، اب 2 نام آئیں گے، اب آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب ہوا کیا تھا، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت کا کام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہاں پہ تھے؟ حزان میں تھے، ٹھیک ہے، ایک منٹ، عراق میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ جد اعلیٰ جو ہے وہ عراق کے رہنے والے تھے، شہر اور کے، اور اس کے بعد میں جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کوفہ اور مصر اور فلسطین وغیرہ جو ہے، بعد میں جب آپ کی قوم نے نکال دیا، تو اس کے بعد میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کو چھوڑا۔ ہم کو وہ واقعہ پتہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ ان کو کہا تھا کہ آپ اگر دعوت کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، تو یا تو ہم آپ کو کیا کریں گے، آگ میں ڈال دیں گے، جلا دیں گے، یا پھر جلا وطن کر دیں گے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ آگ کا بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب ان کا کوئی زور نہیں چلا تو انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن ان دا سینس کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، کہیں اور جا کر آباد ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے چلے، وہاں سے آپ جو ہے وہ حزان تشریف لے گئے، حزان سے پھر مصر گئے، مصر سے فلسطین گئے، اور مصر اور فلسطین جو ہے یہ 2 جگہیں جو ہے وہ خاص کر آپ نے جو ہے وہ عبادت، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ دعوت کا کام جو ہے وہ آپ نے ان 2 جگہوں پہ زیادہ کیا، ایک مصر میں کیا اور ایک فلسطین میں کیا، تو آپ کا آنا جانا جو ہے یہاں پر ہوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی انشاءاللہ جب ہم آگے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں گے تو ہم اور ڈیٹیل میں جائیں گے، پر اس وقت اتنا وقت نہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں اور ڈیٹیل میں لوں۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہے مصر گئے تو وہاں جو ہے فرعون تھا، اس نے کیا کیا کہ آپ کی بیوی جو تھی سارہ علیہ السلام وہ بڑی خوبصورت تھی، اور خود جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے۔ تو اب جو ہے یہ فرعون وہ والا فرعون نہیں جو غرق کر دیا گیا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون از اے بادشاہ، اور مطلب مصر کے ہر بادشاہ کو جو ہے وہ فرعون کہا جاتا ہے۔ تو جب فرعون کا ورڈ آیا تو وہ الگ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا، یا جس کو غرق کر دیا گیا وہ الگ فرعون تھا۔ یہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کو یہ لوگ فرعون کا نام دیا کرتے تھے۔ تو اس کی بھی نیت جو ہے وہ سارہ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب اس کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے کہ جب آپ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہیں، تو اب پتہ ہے اگر ہم افریقہ والوں کو دیکھیں تو ہر انسان کی جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ کنڈیشن کے حساب سے جو ہے وہ اسکن کا کلر ہوتا ہے۔ جیسے عربوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈارک کلر ہوتے ہیں، جیسے افریقن جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈارک کلر ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ باڈی کا اسٹرکچر الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے کبھی خوبصورت لوگوں کو یعنی گورے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ سارہ علیہ السلام جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی،
تو اب جب فرعون، ابھی ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کے دربار تک جو ہے وہ خبر آتی ہے کہ کوئی بھی نئی چیز اگر کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو بادشاہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ آج ہم نے کسی ایسے انسان کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھا، تو بادشاہ کی بھی جو ہے وہ نیت خراب ہوئی، اور اس نے جو ہے وہ دھوکے سے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور جب وہ سارہ علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کی نیت خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سارہ علیہ السلام کو جو ہے وہ پاک رکھا۔ اور پھر جب فرعون نے دیکھا کہ مطلب سارہ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو فرعون جو ہے وہ زمین میں دھنسنے لگا، اور اس نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ تم دعا کرو اپنے رب سے، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، اور تم دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ مجھے اس حال سے نکال دے۔ اب جب انہوں نے دعا کی تو فرعون کے اوپر بھی جو ہے وہ اس بات کا اثر ہوا، اس بادشاہ کے اوپر، اور اس نے کیا کیا، جب ابراہیم علیہ السلام واپس سارہ علیہ السلام کو لے کر جانے لگے تو اس نے جو ہے وہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی زوجیت ان کے ساتھ دے دیا، ایز اے لونڈی انہیں گفٹ کر دیا اپنی بیٹی کو۔ اب بہت کنفیوژن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ غلام تھی، اور بعض کا خیال ہے لیکن کہ وہ آزاد تھی، اور یہی خیال جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کی بیٹی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی ایز اے گفٹ ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، پھر بعد میں سارہ علیہ السلام نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں ان کو دے دیا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ سارہ علیہ السلام کو ایک بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ اولاد نہیں تھی۔ ہم جانتے اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ سارہ علیہ السلام سے ہے بہت ٹائم کے بعد، بہت لمبا پیریڈ ہونے کے بعد، لیکن ہاجرہ علیہ السلام جو تھی ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ وہ کون سی اولاد تھی؟ وہ تھی اسماعیل علیہ السلام۔ اب کیا ہوا کہ ایک تو سارہ تھی پہلی بیوی تھی، اور اس کے بعد میں ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ دوسری تھی۔ اب پھر لوگوں نے جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دیا کہ دیکھو ان کو تو اولاد ہی نہیں ہے، اور پھر جب ان کے اوپر جو ہے وہ باتیں درگزر ہونے لگی تو انہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ کہاں پر لے کر جائے، اب کہیں پر انہیں چھوڑ آئے، کیونکہ لوگوں کی باتوں سے جو ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ابھی یہ خیال دیکھیں، یہ سارے واقعات کے پیچھے اللہ رب العزت کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کی فطرت کیا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ عام انسان ہو، ہر انسان کے اندر جلن، حسد، تکلیف، خوشی، غم، یہ ساری چیزوں کی ہے نا اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو بنایا تو یہ چیزیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور آپ کو بھی خوشی ہوتی تھی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی، یہ تو پھر بنی اسرائیل کی جیسی بات ہو جائے گی اگر ہم یہ کہنے لگیں گے کہ نبی کو خوشی کیسے اور نبی کو تکلیف کیسے اور نبی کی آزمائش کیسے۔ تو یہ فطرتاً انسان ہے، تو انسان کی فطرت میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کے ساتھ میں ایسا کیسا۔ اور دیکھیے جب اللہ رب العزت کو کسی کا امتحان لینا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت حالات ویسے کر دیتا ہے کہ انسان کے ساتھ، مطلب کیونکہ اگر کسی کو آزمانا ہوتا اللہ رب العزت ویسے حالات کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا بندہ اس کی طرف کس طریقے سے آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے جا کر جو ہے وہ مکہ میں رکھ دیا، اور مکہ وہاں اس وقت آباد نہیں تھا، کوئی بھی جو ہے بہت مشکل سے کوئی سواری وہاں سے گزرتی تھی، ورنہ کوئی اس کی آبادی تھی نہیں۔ ایک درخت کے پاس، ایک کھجور کے درخت کے پاس جو ہے وہ وہاں پر بٹھا دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں واقعہ زمزم بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جو ہے وہ زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اب عرب کی جو ہے وہ نسلیں شروع ہوتی ہے وہیں سے، جہاں سے جو ہے وہ زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اب ایک بنو جرہم کر کے ایک قبیلہ ہے، اس کا گزر وہاں پر ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ بی بی ہاجرہ سے پوچھ کر جو ان کی اجازت سے جو ہے وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ زمزم کا پانی انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اب اس زمانے میں جس کے پاس پانی ہوتا، اٹس لائک اے کنگ اینڈ کوئین، کیونکہ کیسا تھا کہ اس وقت جو ہے ہم جانتے ہیں عربوں میں اگر ہم صحرا میں جائیں اور جس کے پاس پانی ہوگا تو سب سے بڑی نعمت اس کے ہاتھ میں وہی لگیں گی اس وقت کہ پانی ہے اس کے پاس، کیونکہ وہ ایک صحرائی علاقہ ہے، وہاں پر پانی ملنا بہت مشکل ہے۔ ہم آج تو اتنا آسان ہو گیا ہے سفر، اور اس وقت ان سارے واقعات کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا اتنا مشکل ہے، کیونکہ اب وہ عرب ویسا نہیں ہے جیسا اس وقت تھا۔
تو کیا ہوا کہ بنو جرہم کا قبیلہ وہاں پر آتا ہے اور وہ بی بی حاجرہ سے اجازت لے کے وہاں پہ رک جاتے ہیں. اب یہ لوگ رکتے ہیں وہاں پر، اور اس طریقے سے جو ہے مکہ میں جو ہے وہ ایک آب زمزم کے پاس جو ہے وہ لوگوں کا، قبیلوں کا آنا رکنا ہوا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک جگہ ایک بن گئی جہاں پہ انسان رہ سکے. ایسی جگہ بن گئی کیونکہ وہاں پہ پانی بھی تھا، پانی کی سہولت تھی، اور لوگ جو سفر میں آتے تھے وہ اجرت میں اپنے ساتھ جو ہے وہ جو بھی کھانے کا سامان لے کر آتے تھے تو خرید و فروخت ہونے لگا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ مکہ کی وہ جگہ جہاں پر پہلے کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، اب وہ انسانی آبادی بن گیا تھا. اب اس کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بنو جرہم کے ساتھ ہی رہنے لگے. انہوں نے جو ہے وہ بنو جرہم کی زبان سیکھی اور ان لوگوں کے ساتھ میں، اور بنو جرہم کا ایک بہت ہاتھ رہا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں، مطلب کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، تب سے ان کے ساتھ میں تھے. اب کچھ وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کا خیال آیا تو وہ واپس آئے، یا اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنی اولاد کو جا کر دیکھے. تو جب وہ آتے تو وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ جس ویرانے میں وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے گئے تھے اب وہ ویسا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر ایک آبادی قائم ہو چکی تھی. اس کے بعد میں مفسرین نے بتایا کہ بہت بار ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آتے جاتے رہے، تقریباً 4-5 مرتبہ کا ذکر جو ہے وہ مفسرین کے پاس سے ملتا ہے، واللہ عالم کتنا تھا. اب سورہ صافات میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العزت نے بہت بہتر طریقے سے بتایا، لیکن ہمیں جہاں وہ واقعہ یاد ہوگا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انہیں بچا لیا تھا. یہ سورہ صافات میں یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، آیت نمبر 102. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. مطلب دیکھیے کتنی آزمائش ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی، دونوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ایک آزمائش تو یہ کہ ماں کے ساتھ میں جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا گیا جہاں پہ کچھ، اور دیکھیے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، نہ والد سے نہ والدہ سے، بلکہ جب ایک اور آزمائش کی طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت انہیں بلا رہے تو خوشی خوشی کہ ابا جان اگر رب کا حکم ہے میرے تو کیا کیجیے، مجھے ذبح کر دیجیے. آج کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہماری اولاد کے لیے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، دل کتنا سخت ہو جاتا ہے جب ہم ایسی کوئی بات سوچتے ہیں. اور دیکھیے کیوں اللہ رب العزت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا دوست کہتے ہیں. دیکھیے دوست ہوتا ہی ایسے جو آپ کے ہر اچھے برے وقت میں ساتھ رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنی بھی مشکلیں آئی انہوں نے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کوئی شرکیہ بات نہیں کہی، بلکہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ، اس کی تو مثال ہی مت دو، وہ تو خالص میرا بندہ تھا، اس نے تو کبھی مجھ سے شرک ہی نہیں کیا. اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ بھی ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بچا لیا تھا، اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ دمبے کو جو ہے ذبح کر دیا گیا تھا. اور یہ پھر جو ہے وہ یہ واقعے کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ہم ہر سال جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے. دیکھیے جب بندہ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کس طریقے سے نوازتا ہے. دیکھیے آج تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن آج بھی جو ہے ہم اس واقعے کی یاد میں جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں. یعنی اس واقعے کی یاد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سر جھکا دینا ہے، اپنے سب سے پیارا مال اس کی راہ میں. دیکھیے اللہ رب العزت کلام پاک میں ایک جگہ یہ بھی فرماتا ہے کہ نہ تو تمہارے جانوروں کا خون اس تک پہنچتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ تمہارا مال نہ گوشت اس تک پہنچتا ہے، خالص تمہاری جو نیتیں ہیں وہ اللہ رب العزت تک پہنچتی. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں جو ہے ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بنو جرہم جو ہے یہ بنو جرہم میں ہی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں.
اب والد چونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آتے جاتے تھے، سارہ علیہ السلام کے پاس بھی رہتے تھے اور ہاجرہ علیہ السلام کے پاس بھی، اور آپ بھی جو ہے وہ اپنے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے، تو اس لیے کنٹینیوسلی جو ہے وہ آپ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جو بی بی ہاجرہ کی نگرانی میں جو ہے وہ بنو جرہم کے ساتھ میں رہ کر جو ہے وہ پرورش پائی۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے نا بہت بڑی سامنے آتی میری بہنوں، اور یہی غور و فکر کی بات ہے کہ یہاں پر بی بی ہاجرہ کا کردار دیکھیے کہ شوہر نہیں ہے ساتھ میں اور سب کچھ دیکھنا ہے، خود ہی دیکھنا ہے، لیکن پھر بھی کس ہمت کے ساتھ میں ڈٹی ہوئی ہے اور اپنے بچے کی پرورش بھی کر رہی ہے، باقی چیزوں کی بھی نگہداشت کر رہی۔ تو اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوتے تو کتنے پریشان ہوتے کہ ہائی میں گھر کیسے چلاؤں، میں بچہ کیسے دیکھوں، میں کام کیسے کروں، میں کام کروں یا بچہ دیکھوں۔ ہمارا تو حال یہی ہوتا ہے، لیکن بی بی ہاجرہ کا کردار دیکھیے کہ وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہو رہی، نہ اپنے شوہر کو روک رہی ہے، نہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں ہے تو پھر میں کیسے کروں، یہ کوئی باتیں نہیں، بلکہ وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بخوبی نبھا رہی ہے۔ اب کچھ سال اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ بنو جرہم میں سے ہی آپ جو ہے وہ کسی لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اس واقعے کو بہت وقت ہو جاتا ہے اور بی بی ہاجرہ کا بھی جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ کی بہو جو تھی، اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہوتے، بہو ہوتی ہے، تو ان سے جو ہے وہ حال دریافت کرتے ہیں، تو وہ شکایت کرتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی شکایت کرتی ہے یا گھر میں اخراجات کی شکایت کرتی ہے۔ تو بس ابراہیم علیہ السلام اتنا کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو اسے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام واپس آتے تو ان کی وائف ان کو بتاتی ہے کہ دیکھو تمہارے والد آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے تم سے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں فوراً کہ کیوں ابا جی نے جو ہے وہ یہ اتنی بڑی بات کہی ہے۔ وہ اسے طلاق دے دیتے ہیں اور بنو جرہم میں ہی دوسری ایک لڑکی سے جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ واپس آنا ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، لیکن جو ہے اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوتے ہیں۔ اب پھر جو ہے وہ اپنی بہو سے گھر کے حالات پوچھتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کی حمد کرتی ہے، تعریف کرتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے۔ تو اس پر جو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسماعیل سے کہنا کہ اس چوکھٹ کو قائم رکھے، یعنی اب جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ صحیح لڑکی سے نکاح کیا ہے تو اس کو قائم رکھنا۔ جب وہ اسماعیل علیہ السلام آتے تو ان کی بیوی بتاتی تو وہ مسکراتے ہیں۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ عورت کا مقام دیکھیے کیا دے رہا ہے اسے، عورت کو گھر کی چوکھٹ کہا ہے، یعنی اس کی اجازت کے بنا جو ہے وہ کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دیکھیں گھر کی چوکھٹ مضبوط ہوگی نا تو انٹرسٹ بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر گھر کی چوکھٹ ہی مضبوط نہیں ہوں گی تو ہر وقت اسی شک و شبہ میں رہیں گے کہ دروازہ اب گرا کہ تب گرا، پتہ نہیں۔ اور اگر گھر کا دروازہ ہی مضبوط نہ ہو تو کیا ہم خود کو تحفظ میں ہم خود کو سیف محسوس کر سکتے ہیں کیا؟ اسی لیے جو ہے وہ عورت کے مقام کو جو ہے وہ اسلام بار بار جو ہے وہ بتاتا ہے کہ، اور واقعی اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے وہ آج تک جو ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ عورت کے پاس ظلم کر رہا ہے نعوذ باللہ اور اسے پستی میں ڈال رہا ہے، ہمیں خود ان واقعات میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کس قدر عزت دے رہے ہیں، گھر کی چوکھٹ کہا ہے۔ اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ دیکھیں ایک والدہ بھی جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، اس لیے ہمیں ایسے واقعات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی تھی۔ اچھا، اب تھوڑی سی ہم ہسٹری دیکھ لیتے ہیں، شجرہ نسب دیکھ لیتے ہیں۔ شجرہ نسب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ہے۔ عرب باعدہ ہے، بیسیکلی یہ قوم عاد اور قوم سمود کی نسل ہے۔ عرب عاربہ ہے جو یشجب بن قحطان کی نسل میں سے ہے۔ اب اس میں بھی یشجب بن قحطان کی نسل میں سے بھی 2 قبیلے جو ہے وہ بہت فیمس ہوئے، اور بھی تھے لیکن ان میں 2 قبیلے دیکھیں، کچھ ظاہر سی بات ہے کہ ہر قبیلہ تو آگے نہیں بڑھے گا، کچھ قبیلے دیکھیں کیونکہ عرب کا کیسا یہ تھا کہ جنگ و جدل ہوا کرتی تھی اور ان میں آپس سے بھی بہت رنجش رہا کرتی تھی۔
اچھا اب ایسا کیوں ہوتا تھا کہ ان میں آپس اتنی رنجش رہا کرتی تھی؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ تین طرف سے جو ہے وہ پانی سے گھرے ہوئے تھے، اور ایک طرف سے جو ہے وہ صحرا کا علاقہ تھا، دو طرف ان کی جو ہے وہ ایسی قومیں تھی جو اگر مطلب اگر صحرائی علاقہ نہ ہوتا اور ان پر حملہ کرتی تو عربوں کا نام و نشان مٹ جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کی جغرافیائی کنڈیشن کچھ اس طریقے سے کرتی کہ صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دو قبائل ان کے اوپر جو ہے وہ دو قومیں جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی تھی. وہ کون سی تھی؟ ایک تو شام کی تھی، اور ایک تو روم کی تھی. روم اور شام یہ دونوں ایسے قبیلے تھے جو بہت جنگ و جدل میں جو ہے وہ بہت طاقتور تھے. اچھا ایک بات اور میں کہتی چلوں کہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، تو اگر کہیں میری مسٹیک ہو جائے تو پلیز آپ لوگ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. تو یہ دو قومیں جو ہے اگر یہ صحرائی علاقہ نہیں ہوتا تو یہ دو قومیں حملہ کر لیتی اور ان دونوں مطلب عرب والوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جا سکتا تھا. اب یہ پورے کٹے ہوئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ سمندری سفر نہیں کیا کرتے تھے، یہ سمندری سفر کیا کرتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بحری راستے سے بھی تجارت کیا کرتے تھے اور خشکی کی طرف سے بھی تجارت کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ اتنا جو ہے وہ کسی اور کا ان کے پاس آنا نہیں ہوتا تھا، تو یہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے اپنے من مرضی کے ہو گئے تھے. یہ اپنے خود کے قانون بناتے تھے، خود توڑتے تھے. پھر ان کے قبائل کیونکہ کہیں اور باہر سے کہیں کوئی حملہ نہیں تھا، تو یہ بس یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے. تو اور کچھ کو جو ہے وہ جب باہر چلے گئے تو کچھ کو باہر والوں نے مار دیا. تو اس طریقے سے کچھ قبائل آگے بڑھے اور کچھ نہیں بڑھ پائے. اب یشب بن قحطان کی نسل میں سے دو قبیلے جو ہے وہ خمیر اور کہلان کا قبیلہ ہے. اچھا اب خمیر کا بھی قبیلہ جو ہے وہ کسی طریقے سے یمن چلا گیا، یا ان کے بارے میں اور پتہ نہیں ہے ڈیٹیل میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن کہلان کا قبیلہ جو ہے وہ آگے بڑھا، اور اسی کہلان کے قبیلے سے جو ہے وہ اوس اور خزرج کے جو ہے وہ قبیلے آئے. یہ دو نام یاد رکھیے گا، کیونکہ جب ہم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو اوس اور خزرج والوں کا بھی جو ہے وہ ایک بڑا کردار ہے یہاں پہ. تو اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ قبیلوں کے نام آئیں گے. اور اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے انہیں آل غسان کہا جاتا تھا. اب ان میں بھی جو ہے وہ آل غسان میں سے جو ہے وہ ازد جو ہے ان کا بیٹا تھا، اس کے بھی جو ہے وہ 5 اولادیں ہوئی. اور ان 5 اولادوں میں سے صلبہ بن عمرو کی جو اولاد تھی وہ اوس و خزرج کہلائی. لیکن تحقیق نے بتایا کہ اوس اور خزرج جو ہے وہ کہیں الگ نہیں تھے، بلکہ یہ جو ہے وہ عدنانی عرب ہی تھے. لیکن ان کے بارے میں صحیح تحقیق نہیں ہو پائی، یہ انشاءاللہ جو ہے وہ آگے دیکھیں گے. اچھا